ग्रुप का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन की नज़रों में तस्वीर घूम रही है उस 2 साला फरिश्ते अब्दुल्ला की, जो कराची के ईडी सेंटर में इस वक्त रिहाइश पजीर है। अब्दुल्ला अपना वालिद भी खो चुका है, ऐसा लगता है, और उसकी वालदा को कत्ल किया जा चुका है। ये बच्चा जिसकी शक्ल, जिसको देख के लोगों की आंखें आंसुओं से डुबडुबा रही हैं, अब ये बात यकीनी है कि वो यतीम हो चुका है। मगर उसके साथ ही इस कहानी के जुड़े हुए जो अब बाप सामने आ रहे हैं, जो छुपे हुए गोशे खुल रहे हैं, वो पाकिस्तान में इखलाकी गिरावट, पाकिस्तान में माशरे के अंदर इखलाकी दिवालियापन की एक भयानक तस्वीर बन के सामने आ रहे हैं। आज अब्दुल्ला की माँ हलीमा के कत्ल के इल्ज़ाम में सोनिया नामी औरत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में बताया गया कि वो रिजवान अयाज, यानी वही रिजवान अयाज जिसका ताल्लुक अब्दुल्ला की माँ हलीमा के साथ बताया जाता है, और वही रिजवान अयाज जो अब्दुल्ला को ईडी सेंटर छोड़ के गया था, उसकी बीवी है। अब्दुल्ला का मामू उमर, जो कि परसों आया था, वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस के पास पहुंचा था, उसने लाश की शनाख्त के बाद हलीमा के कत्ल का मुकदमा रिजवान अयाज और उसकी बीवी सोनिया के खिलाफ दर्ज करा दिया है। ये डेवलपमेंट हुई है जिसमें उमर, जो कि अब्दुल्ला का मामू है, उसने ये मुकदमा अपनी बहन का दर्ज कराया है रिजवान अयाज और उसकी बीवी सोनिया के खिलाफ, जिसमें से सोनिया को आज कराची के गुलिस्तान जौहर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। नन्हे फरिश्ते अब्दुल्ला की ये दर्दनाक कहानी, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इखलाकी तबाही मची हुई है माशरे के अंदर, उसके चंद अफराद के गिर्द घूमती है और इस तबाही की अक्कासी करती है। इन अफराद में उसकी वालदा, अब्दुल्ला की वालदा हलीमा है, जो अब इस दुनिया में नहीं। ये बात यकीन से कही जा रही है। पुलिस का कहना यह है कि उसे उसके अंदाजों के मुताबिक रिजवान ने ही कत्ल किया है। ये बात बहुत अहम है कि किसी को नहीं मालूम कि हलीमा, जिसका शौहर उसे छोड़ के जा चुका था, उसकी रिजवान के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी और कराची के 2 मुख्तलिफ इलाकों में वो रह रही थी। रिजवान जो अब्दुल्ला को ईडी सेंटर छोड़ के गया था, कभी इसी हलीमा को अपनी बहन बताता था और कभी उसे अपनी बीवी से मिलाता था और कहता था कि इस हलीमा को उसने बहन बनाया हुआ है। और अब पुलिस इस रिजवान को ढूंढ रही है, जिसके बारे में बताया गया कि वो अपनी बीवी सोनिया के साथ इसरार कर रहा था कि शहर से बाहर चले, लेकिन जब सोनिया ने इनकार किया तो रिजवान चला गया और इत्तलात के मुताबिक आखिरी बार उसका टेलीफोन कराची की सुपर हाईवे पे सुना गया था। इस कहानी का एक और किरदार है जो कि मुलजिम के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है कि वो एक तो सोनिया है जिसे गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा हलीमा है और उसके शौहर के बारे में बात सामने आई है कि जिसका नाम बताया गया चौधरी इकबाल है। वो चौधरी इकबाल इत्तलात के मुताबिक 4 साल पहले सोनिया को, माफ़ कीजिएगा, हलीमा को छोड़ के चला गया था, जिसके 2 साल बाद हलीमा के यहाँ अब्दुल्ला पैदा हुआ था। अब्दुल्ला की वल्दियत के बारे में सोनिया ही को पता था, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में लगता यह है कि यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस भयानक कहानी की, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं कराची में हमारे ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। पुलिस को यकीन है, इस वक्त तक तो ये यकीन है कि रिजवान अयाज ने ही कत्ल किया है हलीमा का, और हलीमा के साथ रिजवान अयाज का जो ताल्लुक था
اس کے بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. جو چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں, جو موبائل فون جس طرح وہ بھاگا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے, کل رات تک, آج صبح تک 4 بجے تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور کہتا رہا کہ ہمیں کراچی چھوڑنا ہے. بیوی پوچھتی رہی کہ کیوں جانا ہے تو وہ بتا نہیں پا رہا تھا. لیکن جو سونیا نے بیان دیا ہے اس میں یہ بتایا ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ رضوان یہ کہتا تھا کہ میری بہن, ان کو میں نے گھر لے کے دے رکھا ہے. ان دونوں کے فیملی ٹرمز بھی تھے, لیکن پولیس کو حلیمہ کے گھر سے جہاں رضوان نے رکھا ہوا تھا کوئی ایسا نکاح نامہ نہیں ملا, کوئی چیز نہیں ملی. لیکن پولیس کو سب سے زیادہ اب فکر ہے کہ رضوان کو پکڑا جائے. رضوان جب پکڑا جائے گا تو باتیں سامنے آئیں گی. جیسے کہ آپ نے خود کہا, اب اسکرین پہ ہم نے دکھایا چودھری رفیق کے چودھری اقبال ہیں, اور وہ چلے گئے تھے, اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جو عبداللہ کی نانی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چودھری اقبال کدھر ہیں. ایک اور چیز یہ بتائیے کہ ایک جانب تو یہ رضوان ایاز ہے جو کہ شادی شدہ ہے سونیا کے ساتھ, لیکن اس کی ایک زندگی جو ہے وہ اس حلیمہ کے ساتھ گزر رہی ہے. حلیمہ کا شوہر 4 سال پہلے اسے چھوڑ کے جا چکا ہے, لیکن حلیمہ کا وہ بھائی جس نے آ کے کل حلیمہ کو شناخت کیا ہے, اسے نہیں پتا کہ اس کی بہن کیسی زندگی گزار رہی ہے, کہاں ہے, اس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہے گزشتہ 4 سالوں سے, یا حلیمہ کی والدہ, ان کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور کوئی معلومات نہیں ہے, نہ وہ جاننا چاہتے تھے. ایسے ہی لگ رہا ہے. جی بالکل کامران صاحب ایسے ہی ہے. دیکھیں عمر نے آج لکھ کے دیا, اس کی سگی بہن تھی, چاہتا تو اس کی جو میت تھی لے جاتا, وہ اس نے جانے سے انکار کر دیا. ایدھی کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوئی ہے, ایدھی کو اس نے لکھ کے دیا کہ ہم لے جانا نہیں چاہتے. میڈیا سے وہ بھاگتا رہا, نہ میڈیا سے اس نے بات کی. تو لگتا ہے اندر سے وہ شرمندہ ہے کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے. اور نہ ہی اس نے کہا کہ پولیس کہتی ہے کہ نہ ہی اس کی جو نانی ہے عبداللہ کی, نہ ہی عمر, ان کو یہ فکر ہے کہ چودھری اقبال ہے کدھر. آیا کیا چودھری اقبال نے ڈیورس دے دی تھی؟ یہ مختلف پہلو اس کو پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. چودھری اقبال کا شناختی کارڈ آپ نے دکھایا, وہ ابھی اس کی شکل سامنے آئی ہے, اس میں 1947 کی اس کی تاریخ پیدائش ہے, تو وہ ایج میں لگتا ہے کہ 68 ایئرز کا تھا اور حلیمہ 35 سال کی تھی, تو یہ ڈفرینس تھا. اور اس میں ایک اور بات آپ بتاؤں, تفتیش میں جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے, عدیل چانڈی کا کہنا تھا کہ جو چودھری اقبال تھا یہ حلیمہ اس کی دوسری بیوی تھی. تو یہ کیس تو سلجھ بھی رہا ہے, گھمبیر بھی ہو رہا ہے. لیکن اب پولیس کو 2 چیزوں کی تلاش ہے. ایک ہے رضوان جو مین ایکیوز اب تک سامنے آیا ہے حلیمہ کے قتل کے بعد. لیکن اہم بات یہ ہے کہ عبداللہ کو, اس 2 سال کے ننھے فرشتے کو نہ اس کا ماموں لینا چاہتا ہے, نہ اس کا لاپتہ اگر وہ والد ہے یا جو بھی اس سے اس کا تعلق رہا ہے ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ بات وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ 4 سال ہو گئے تھے جب چودھری اقبال نے حلیمہ کو یعنی کہ عبداللہ کی ماں کو چھوڑ دیا تھا, اور اب عبداللہ کی عمر صرف 2 سال ہے. دیکھیں بالکل ایسی متضاد اطلاعات آپ نے بالکل صحیح ہے کہ 4 سال پہلے دونوں کی شادی ہوئی تھی, اس کے بعد کوئی اختلاف ہو گیا, پھر پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلا 4 سال, پھر پولیس کہتی ہے ہمیں پتہ چلا 1 سال. یہ وہ چیزیں ہیں جو رضوان ہی بہتر بتا سکتا ہے, لیکن عمر کو 4 سال پہلے تک پتا تھا کہ ہم چودھری اقبال سے رابطے میں تھے, اس کے بعد سے رابطہ نہیں ہوا. یہ عمر کا بیان تھا, اس پہ پولیس 4 سال کہتی رہی قتل ہونے کے بعد. لیکن اب عبداللہ کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ایف آئی آر میں عبداللہ کا نام ہے, اب عدالت فیصلہ کرے گی, عدالت حکم دے گی, اس کے بعد عبداللہ کو جو خونی رشتے ہیں جیسے نانی یا دادی جو بھی سامنے آئے گا, یا ان کا والد اگر حیات ہے جن کا نہیں پتا, جن پولیس ڈھونڈ رہی ہے, 2 اشخاص کو ڈھونڈ رہی ہے جس میں چودھری اقبال اور رضوان, تو وہ پتا چلے گا کہ بچہ کس کے حوالے جائے. لیکن اب فیصلہ کورٹ کرے گی. عمر کو ایدھی جو کام کہنا ہے, عمر کو ہم نہیں سکتے ماموں کو, کیونکہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ نانی, دادی یا چچا کو ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دینے کے لیے اب عدالت جائے گی پولیس, اس کے بعد وہاں احکامات جاری ہوں گی. لیکن جب تک تو عبداللہ مگر ابھی تک کوئی اس خاندان کا کسی طرف سے کوئی فرد نہیں آیا جو کہ عبداللہ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو, اس پورے خاندان کا, نہ دنیال کا نہ ددیال کا. بالکل حیران کن بات یہ ہے کہ عبداللہ کو آج تقریباً 8 دن ہو رہے ہیں, کوئی نہیں آیا, نہ دادی نہ نانی نہ کوئی چچا, صرف عمر گیا تھا شناخت کرنے کے لیے. اس کے بعد سے عمر بھی اب کیونکہ 1.5 سال بعد آیا تھا مانسیرا سے, وہ بھی نہیں جا رہا. اب وہ عبداللہ کس کے پاس جائے گا, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا اس کو اس کے خاندان والے ایکسیپٹ کریں گے, یہ عبداللہ کے بارے میں بتائے گی پولیس اور عدالت. بہت بہت شکریہ جناب ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. اصل سوال یہی ہے کہ عبداللہ کا کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوگ ہیں بڑی تعداد میں جو ایڈی سینٹر بھی پہنچی, فیملیز پہنچی جو عبداللہ کو گلے لگانا چاہتی ہیں, ان کو گود لینا چاہتی ہیں, اپنی آغوش میں رکھنا چاہتی ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی خبر آئی ہے کہ
کے بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین جناب ملک ریاض حسین نے کہا ہے کہ ان کی دل کی خواہش ہے کہ وہ عبداللہ کو گود لے لے اور وہ ان کی پہلی ترجیح یہ ہوگی اور ایڈی سینٹر سے ان کی یہ درخواست ہوگی کہ اگر وہ بچے کو ایڈاپشن کا کیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی خواہش ہوگی کہ وہ عبداللہ کو گود لے اور خود اس کی پرورش کرے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب میں اس وقت قتل عام ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ قتل عام دہشت گردوں کا ہو رہا ہے، پولیس مقابلوں کا، جس کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں 11 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، 90 دن میں 59 لوگوں کو جن کو بتایا گیا کہ وہ دہشت گرد ہیں پولیس نے ہلاک کیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی ہو رہی ہے، مگر یہ کارروائی اس کی اہمیت کا اندازہ اس انداز سے لگا سکتے ہیں کہ اس سال مارچ میں جو لاہور میں گلشن اقبال کے پارک میں البناک دھماکہ ہوا تھا جس میں 72 افراد کی ہلاکت ہوئی، اس کے بعد سے پنجاب پولیس کا محکمہ انسداد دہشت گردی جسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی کہتا ہے ایک جنگی کارروائی میں اس وقت انوالو نظر آتا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 90 دن میں اس کا دعویٰ ہے کہ القاعدہ اور دیگر کالعدم تنظیموں کے مبینہ 59 دہشت گردوں کو اس نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ جس طرح کا یہ کارروائی ہے دہشت گردوں کے خلاف، 59 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں دہشت گرد اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس سال مارچ سے اب تک 11 مختلف مقابلوں میں کالعدم تنظیموں کے 59 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ 11 پولیس مقابلے ہوئے ہیں جس میں یہ 59 لوگ ہلاک کیے گئے ہیں۔ یہ پولیس مقابلے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کو شہرت بھی حاصل ہے، مگر اس میں جو تیزی ابھی نظر آ رہی ہے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور اس میں سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ 59 دہشت گردوں کو جو ہلاک کیا گیا ہے ان میں سے اکثریت کا تعلق القاعدہ سے بتایا گیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں القاعدہ کی پنجاب میں آج بھی موجودگی ہے، یہ واقعات بتاتے ہیں۔ یہ پولیس مقابلے مسلسل ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف جنہیں القاعدہ کا کہا جا رہا ہے۔ اکثر کل پنجاب میں لیا کے علاقے میں چوبارہ میں القاعدہ کے 6 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ مئی کے مہینے میں ملتان، مظفر گڑھ، شیخوپورہ، گجرانوالہ میں 4 علیحدہ مقابلوں میں پولیس کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے 26 ملزمان ہلاک ہوئے۔ اسی طرح اپریل میں بھاول نگر، جہانیہ اور لاہور میں 3 مقابلے ہوئے، اس میں 12 مشتبہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جبکہ مارچ کے آخری 2 ہفتوں میں لاہور، بہاولپور اور ننکانہ صاحب میں 15 دہشت گردوں کا ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پولیس ریکارڈ کے مطابق صوبے میں گزشتہ سال 359 مقابلوں میں 450 مشتبہ ملزمان مارے گئے تھے، جبکہ 2014 میں 267 مقابلوں میں 259 ملزمان کو ہلاک کیا گیا تھا، اور گزشتہ 90 دن میں 11 مقابلوں میں 59 دہشت گردوں کو مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ پولیس مقابلے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب رانا ثناء اللہ خان نے جو وزیر قانون ہیں حکومت پنجاب کے۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ صرف اگر گزشتہ 3 مہینے میں دیکھیں تو 11 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، اس میں 59 مبینہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں جن میں سے اکثریت کا تعلق القاعدہ سے بتایا گیا ہے۔ کیا واقعی اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد پنجاب میں چھپے ہوئے ہیں جس طرح سے ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ دہشت گرد جو ہیں یہ چھپے ہوئے تو پورے ملک میں ہیں، اور اپنی کمین گاہوں سے نکل کے جو ہے یہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں،
اور یہ پچھلے یعنی 5 ماہ میں 2016 میں یہ جو مئی تک 5 ماہ گزرے ہیں، ان میں 67 جو جیٹ بلیک ایک ٹرم ہے جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کی ہے، وہ ایک خاص یعنی ہے کہ وہ جس قسم کے ٹیررسٹ کو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ 67 کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، اور کوئی تقریباً دہشت گردی میں ملوث لوگوں کو جو پکڑا گیا ہے وہ کوئی 250 کے قریب ان کی تعداد ہے، جن میں سے 20 کو جو ہے وہ کنوکشن بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 300 لوگ جو کہ جنہیں گرے ایریا میں کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ نظر بند کیا گیا ہے۔ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے CTD، جس کو ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک اچھی ٹریننگ، اچھا اکوپمنٹ اور ایک رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ یہ جو گزشتہ 90 دن کے اندر 59 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب کے سب جیٹ بلیک تھے یا محض بلیک تھے یا گرے تھے؟ کیسے اس کا تعین ہوگا، کیونکہ جو ہلاک کر دیے گئے ان کے بارے میں کیسے ہم تعین کرتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسے وہ یاسر پنجابی تھا، عمر فاروق تھا، ان کی تو ہیڈ بنی مقرر تھی، اور ان کے متعلق باقاعدہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹس موجود تھیں کہ وہ کن کن دہشت گردی کے واقعات میں، جیسا ایک کینٹ ماسک راولپنڈی کا واقعہ تھا، اسی طرح کے ISI کے دفاتر کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کے جو ہے وہ کیسز تھے، تو ان میں تو باقاعدہ یعنی آج سے 2 سال پہلے ہونے والی انویسٹیگیشنز میں ان کا باقاعدہ ذکر تھا، اور ان کی ہیڈ بنی مقرر ہوئی تھی۔ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے متعلق جو ہے وہ ان کی کوئی شناخت نہیں تھی، یہ دہشت گردی کے حوالے سے شناخت رکھنے والے لوگ تھے۔ رانا صاحب، یہ گزشتہ سال 450 لوگ پولیس مقابلوں میں پنجاب میں مارے گئے، اس سے پہلے 267، 2014 میں 267، اس سال کے ابھی ہم نے لاسٹ 3 مہینے میں آپ کو بتایا تقریباً 60 لوگ ہلاک کیے گئے۔ کتنی دور ہیں ہم کہ ہم دہشت گردوں کی بیخ کنی کریں؟ سینکڑوں کی تعداد میں یہ دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، یہ صرف وہ ہے جو مارے جا رہے ہیں، جو پکڑے گئے یا والد ہیں؟ یہ کامران صاحب جو آپ نے دوسرا فگر کیا ہے نا 400 پلس والا، اس میں تو دوسرے لوگ بھی ہیں جو ڈاکو ہیں، جو ریپسٹ ہیں، جو دوسرے جرائم میں بھتہ خور ہیں۔ یہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ فگر جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور CTD جو ہے وہ صرف اور صرف دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہے، اور پچھلے 5 ماہ میں انہوں نے 600 IBOs یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کیے ہیں، جن میں سے 450 ہیں وہ انہوں نے خود کیے ہیں اپنے طور پہ، اور 150 آپریشن جو ہے وہ ود دی ہیلپ آف ملٹری ایجنسیز اینڈ آرمی کے ساتھ جو ہے وہ کیے ہیں۔ اس میں دیکھیں، میں آپ کے ساتھ جب بھی آپ کہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، یہ 467 ہوں یا یہ 510 ہوں، ایک آدمی جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے اگر یہ ثابت نہ کرے کہ یہ معاشرے کے ناسور تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ بتہ خور تھے، یہ دہشت گرد تھے، یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتے تھے، لوگوں کا مال بھی لوٹتے تھے، تو اس لیے جو ہے یہ ایسے لوگ یقینی طور پہ جی رانا صاحب، ظاہر ہے کہ جب ان کی بیخ کنی ہوئی ہے تو اس سے اوورآل حالات میں تو بہتری آئی ہے، پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد آپ سے تھوڑی دیر قبل آنے والی ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ کہ بھارت نے سرکاری طور پہ کہا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے میں نہ پاکستان کی ریاست ملوث تھی، نہ ہی پاکستان کی کوئی ایجنسی ملوث تھی، یہ ہمیشہ سے پاکستان کا اصرار تھا۔ آج بھارت نے سرکاری طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس سال کی پہلے سال کے جنوری کی 2 تاریخ تھی جب بھارت کے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا، اور یہ بہت بڑا حملہ تھا جس میں بھارت نے ابتدا سے لے کے اور اس کے کئی مہینوں تک پاکستان کا اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ یہ حملہ جو 72 گھنٹے جاری رہا تھا، یہ بھارت کی سیکیورٹی پر اور بھارت کے خفیہ اداروں کی کارکردگی پر ایک بڑا سوال چھوڑ گیا تھا، مگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات نے اس حملے کو بہرحال بہت بری طرح سے متاثر کیا تھا، کیونکہ بھارت کی جانب سے مسلسل اس بات پر اصرار کیا گیا تھا، بھارت کے میڈیا میں اس بات پر اصرار کیا گیا تھا کہ جو حملہ آور تھے یقینی طور پہ ان کا
تعلق پاکستان کی ریاست سے ہو سکتا ہے, پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے ہو سکتا ہے, مگر ایک بہت بڑی خبر اب سے تھوڑی دیر قبل آئی ہے. بھارت نے سرکاری طور پہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی ریاست, قومی اداروں یا پاکستان کی کسی بھی ادارے کا ان حملہ آوروں سے کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستان کی ریاست کا حکومت پاکستان کو اس معاملے میں مکمل طور پہ کلیئر قرار دیا ہے, اور یہ بات سامنے آئی ہے. بھارت میں اس حوالے سے قومی سلامتی کے امور کے حوالے سے سب سے اہم شخصیت اور سب سے اہم ادارے یعنی کہ بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے, جس کے ڈائریکٹر جنرل شرد کمار نے اب سے تھوڑی دیر قبل بھارتی ٹی وی نیوز 18 کو ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی ہے. NIA Director General has spoken to CNN News 18, Sharad Kumar, and these are the big highlights of that online interview that he has given. First up, the big news point that he's giving us, he's saying no evidence of the Pakistani government or any government agency's hand in the Pathankot terror attack. He's also going on to give a clean chit to the Pakistani government in the Pathankot terror strike. شرد کمار اب کہتے ہیں پٹھان کوٹ حملے میں پاکستانی حکومت اور حساس اداروں کی مدد کا کوئی ثبوت نہیں ملا. تحقیقات میں پٹھان کوٹ حملے میں کسی اندرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا اشارہ بھی نہیں ملا. اس سے قبل یہی شرد کمار تھے, یہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی تھی جو پٹھان کوٹ حملے کے بعد کہہ رہی تھی. کچھ کال ڈیٹیل نکلی ہیں جو کہ پاکستان نمبر سے کی گئی ہیں تथा انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ دونوں ہیں, تو اس سے پاکستان کے انوالومنٹ کا پتہ لگتا ہے کہ پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے. انیشیل پوائنٹرز ہیں جیش محمد کی طرف. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نئی دلی میں بی بی سی کے کورسپونڈنٹ ونیت کھارے نے. تھینک یو سو مچ ونیت جی. آپ بتائیے گا یہ کہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے جس میں NIA کے چیف, نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے چیف کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی یا کسی بھی ایجنسی کا پٹھان کوٹ حملے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے, بالکل کلین چٹ دی ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے آپ کے خیال میں یا اس کی طرف اشارہ تھا کوئی؟ دیکھیے, جب سے یہ حملہ ہوا تھا پٹھان کوٹ اٹیک, جو میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا تھا کہ اس میں پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے, اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہی یہ انٹرویو براڈ کاسٹ ہوا ہے اور میں نے جو ٹرانسکرپٹ انٹرویو کا پڑھا ہے اس میں 2-3 باتیں پرمکھ ہیں. شرد کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو جانچ ہوئی ہے اس میں پاکستان سرکار کا یا پاکستان کی جو کسی ایجنسی کا ابھی تک ہاتھ ہونے کی بات نہیں آئی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید ہے, جو دلی لیگ ہے جانچ کا وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن وہ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان وہ جا پائیں گے جانچ کے لیے. ایک بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جیش محمد کا وہ نام لے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کے جو یہ گٹ ہے پاکستان میں چرم پنتھی گٹ, اس کے ہاتھ ہونے کے ثبوت ملے ہیں, اور اگر وہ پاکستان نہیں بھی جا پاتے ہیں تو ان کے پاس پختہ ثبوت ہیں مسعود اظہر جو جیش محمد سے جڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف اور ان کے بھائی کے خلاف اس حملے میں قطعی طور پر شامل. اچھا ونیت جی, یہ بتائیے گا کہ اب جب کہ انڈیا آفیشلی پاکستان کو کلیئر کر رہا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو کلیئر کر رہا ہے, پاکستان کی کسی اسٹیٹ انوالومنٹ کو کلیئر کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ٹاکس ہیں جو کس وقت منجمد ہیں, جو اسٹالڈ ہیں, وہ اب اس کا چانسز ہیں کہ وہ اب ریزیوم ہو جائیں؟ دیکھیے, ٹاکس کے ریزیوم ہونے کی بات ہمیشہ اٹھتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اس کو لے کر یہاں پر ریاکشن ہوگا. کیا ریاکشن ہوگا؟ جو اپوزیشن کانگریس ہے اس کی طرف سے ریاکشن ہو سکتا ہے, اور کانگریس کی طرف سے یہ بھی آروپ لگتے رہے ہیں کہ بھاجپا کی جب سے سرکار آئی ہے, کیونکہ الیکشن ریٹرک تھا اس وقت, نریندر مودی جو بی جے پی کے پرائم منسٹر اب ہیں, ان کی طرف سے پاکستان کو لے کر کافی کڑے سٹیٹمنٹس آئے تھے, اور اب آروپ لگ رہے ہیں پاکستان یہ کانگریس کی طرف سے کہ بھئی وہ جو کڑے رخ کا کیا ہوا, اور وہ کڑا رخ نہیں رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تازہ انٹرویو ہے اس کو لے کر پھر سے جو وپکش ہے, اپوزیشن ہے, اس کی طرف سے حملے ہوں گے. جہاں تک بات چیت کا سوال ہے, دیکھیے بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز پہ ہمیشہ کنجیکچر یا قیاس لگتے بہت رہے بہت ہیں. شکریہ, تھینک یو سو مچ ونیت کھارے ہمارے ساتھ تھے. یقینی طور پہ یہ سوچا سمجھا یہ بھارت کا قدم ہے, بہت بڑی خبر کہ پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی پٹھان کوٹ حملے میں. وقفہ ہے اس وقت, اس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری دوسری آج کی اہم خبریں.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल और उसके ऊपर के ऑफिसर्स हर साल जनरल हेडक्वार्टर्स में जमा होते हैं और अपनी पेशा वाराना सलाहियतों के हवाले से मुल्क के अंदर अंदरूनी सूरत हाल और पाकिस्तान के सरहदों के पार की सूरत हाल का भरपूर जायजा लेते हैं और फौज की पेशा वाराना सलाहियतों के हवाले से आइंदा साल के अहदाफ मुकर्रर करते हैं। ये कलीदी कॉन्फ्रेंस होती है जिसकी सरबराही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। आज ये सालाना कॉन्फ्रेंस हुई और एक अहम मोड़ पर हुई। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने तमाम शुरका की राय जानने के बाद अपना जो खिताब किया वो बहुत अहम था। आज उन्होंने अपने इस खिताब का मरकजी नुक्ता वो रखा जो पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त की जो तरजीहात हैं उसमें अव्वलीन शामिल है और वो है पाकिस्तान और चीन के मौजूदा ताल्लुकात और इसमें मरकजियत है पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे यानी कि CPEC की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने आज अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म नौ का इजहार किया कि पाकिस्तानी फौज हर सूरत में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों से न सिर्फ मुकम्मल तौर पर आगाह है बल्कि इसकी मुकम्मल बेकरी करेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने कहा कि इक्तिसादी राहदारी की बदौलत पाकिस्तानियों की जिंदगी बदल जाएगी। ये बहुत अहम बात है क्योंकि हर पाकिस्तानी को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी राहदारी का जो मंसूबा शुरू हुआ है जिसमें चीन ने अब तक कमिट किए हैं तकरीबन 46 अरब डॉलर, वो सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से इस पर इसकी निगाहें हैं और पाकिस्तान के हवाले से इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो गेम चेंजर की टर्म है। इसीलिए जनरल राहील शरीफ ने आज कहा कि वो मंसूबा है जिसकी तकमील के बाद पाकिस्तानियों की किस्मत बदल जाएगी। इसीलिए एक बार फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की खौफ की तामीर के लिए हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। गोया वो कहते हैं कि किसी किस्म की भी कुर्बानी देनी पड़ी पाकिस्तानी कौम और उसकी अफवाज कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किल और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। कौम एक दिहाई से दहशतगर्दी से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फौज ने बेमिसाल पेशा वाराना सलाहियतों और कौम के अज़म से सूरत हाल तब्दील कर दी है। ज़रबे अज़्म कामयाबी से आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। पाक आर्मी की तवक्कुआत पर पाकिस्तान आर्मी कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। बहुत अहम आज की एक बार फिर इस बात का इजहार इस बात की अक्कासी करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आज की तकरीर का ये मरकजी नुक्ता जिसमें पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तानियों की किस्मत भी बदलेगा और इसके लिए पाकिस्तान हर किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा और ये भी कि पाकिस्तान को पता है कि इस मंसूबे के हवाले से उसे किस चैलेंजेस का सामना है। ये लगभग वही बात है जो उन्होंने कल भी कही थी जब वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए तशरीफ लाए थे सदर ममलिकत के खिताब के मौके पर। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से एक मुख्तसरन बात भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के बाद बलूचिस्तान के हालात में बेहतरी आई है, दाखिली इस्तेहकाम बहाल हो रहा है और तरक्याती अमल आगे बढ़ रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद से मुसलसल जनरल राहील शरीफ का ये जो तरजीहात है उसमें पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को बहुत कलीदी हैसियत हासिल है। जनरल राहील शरीफ ने अब से 2 हफ्ते कबल चीन का भी एक सरकारी दौरा किया था जिसे एक बहुत अहम दौरा कहा जा रहा है। इस हवाले से अप्रैल के महीने में गवादर में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से एक सेमिनार में भी उन्होंने खिताब किया था जिसके लिए खास तौर पर गवादर गए थे और उन्होंने वहां पर एक बार फिर इस बात की अक्कासी की थी कि रॉ और पाकिस्तान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के खिलाफ काम कर रही हैं। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दों के सहूलतकारों और उनकी माली मावनत को बंद करना होगा। राहदारी मंसूबे की हिफाजत कौमी फरीजा है। गवादर पोर्ट इसी साल फाल हो जाएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था। उन्होंने कहा था अप्रैल में गवादर में ही कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के लिए शफाफियत और अच्छी मैनेजमेंट जरूरी है। have been more than eager to exploit any opportunity to destabilize Pakistan by harboring,
there's no doubt about that. Training, again, no doubt. And funding dissidents and militants. یہ absolutely جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح. Balochistan, in fact, has become a hotbed of proxy war for regional and global grand strategy by many parts. جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پاکستانی فوج نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے سیکیورٹی کے حوالے سے تمام معاملات سنبھالے ہیں. پاک فوج نے اس کے لیے فوج کا ایک ڈویژن بھی ترتیب دیا ہے. پچھلے سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کے موقع پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاک چین اقتصادی راہداری کو ایک قومی فریضہ قرار دیا تھا. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے نہایت اہم ہے. اس کو مکمل کرنا ایک قومی فریضہ ہے اور افواج پاکستان اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی. یہ تمام گفتگو چیف آف آرمی اسٹاف کی آج کی فارمیشن کمانڈر میں یہ عزم نو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اس وقت سلامتی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں جو کہ بڑی حد تک قابو میں آ رہے ہیں آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں اور پورے ملک میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں جس میں پنجاب کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائیاں ہیں, سندھ میں رینجرز کی بھرپور کارروائی ہے, سندھ رینجرز کی قابل ستائش کارروائی ہے, کراچی پولیس کی بھرپور کارروائی ہے. ملک میں مجموعی سیاسی صورتحال, ملک میں مجموعی اس وقت سیکیورٹی سچویشن بہت بہتر ہوئی ہے اور اسی کے حوالے سے اب پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ پاکستان کی اولین اور بہترین ترجیحات میں سے ایک ہے. اسی دوران لندن سے خبر آئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف جن کا 2 روز قبل بائی پاس سرجری ہوئی تھی اب وہ تیزی سے ان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. آج ان کی طبیعت کافی بہتر نظر آئی اور ابتدائی چہل قدمی بھی انہوں نے کی ہے. ڈاکٹرز ان کی جو پروگریس ہے اس کو بہت سیٹسفیکٹری قرار دے رہے ہیں. وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ بہت جلد شاید ڈاکٹرز اس قابل ہوں کہ انہیں وہ گھر جانے کی اجازت دے دے اور اس کے بعد پھر ان کی ریکوری کا مرحلہ شروع ہوگا. ایک گھمبیر صورتحال تھی وزیر اعظم جناب نواز شریف کے قلب کی جب ان کا منگل کو یہ آپریشن ہوا ہے کیونکہ ان کا چار بائی پاس ان کے کرنے پڑے. گویا 4 جگہ سے ان کی آرٹریز میں جو کہ واقعی ایک بہت سیریس بات ہے اس حوالے سے بھی کہ اس آپریشن سے پہلے وہ باقاعدہ بھرپور سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. خیبر پختونخوا میں انہوں نے کئی بھرپور جلسوں سے خطاب بھی کیا تھا اور قدرے زیادہ انہوں نے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا. یقینی طور پہ دل کے ایک شخصیت کے لیے جن کو کہ ہارٹ ایلمنٹس ہے, سیریس ہارٹ ایلمنٹس ہے, وہ بہت بڑا رسک تھا جو انہوں نے لیا. لیکن بہرحال ان کی بائی پاس سرجری ہو گئی ہے اور اب وہ تیزی سے روب صحت ہے, انتہائی اطمینان بخش طریقے سے روب صحت ہے. ان کی تازہ ترین صورتحال ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے بڑے صاحبزادے جناب حسین نواز شریف. بہت بہت شکریہ حسین نواز شریف صاحب, بہت لگ رہا ہے کہ ریکوری ہو رہی ہے. پرائم منسٹر کی تازہ ترین بتائیے نا ہمیں کیا صورتحال ہے. جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے کمرے کے 2 چکر لگائے آج چل کے اور جو ہے ایک لائٹ میل بھی لیا انہوں نے, تو الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آج انہوں نے 2 چکر بھی لگائے, کچھ کھایا بھی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ سے لے کے عوام کے درمیان پاکستانیوں کے درمیان واپس آنے میں کتنا فاصلہ ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیلی ایویلیویٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی ریکوری کو, اور جو ہے اپنا اگر وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کے ان کی جو ہے اپنا کوئکر دین ایکسپیکٹڈ ریکوری ان کو مل جاتی ہے, جس کے لیے میں آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ امید سے پہلے جو ہے نا آپ کے درمیان موجود ہوں گے انشاءاللہ. اور یہی ان کی خواہش ہے, یہی جو ہے اپنا ان کی ڈرائیونگ فورس ہے. حسین صاحب آپ کی ہوئی گفتگو پرائم منسٹر سے کچھ مختصر, ظاہر ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں مسلسل, کچھ گفتگو ہوئی, کس بات پہ بات ہوئی, کیا گفتگو رہی آپ کی؟ جی میری جو ہے اپنا ان سے بات ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو عرض کروں میں نے ان کو یہ ضرور بتایا کہ آپ کے لیے بہت لوگ جو ہیں وہ دعا گو ہیں, آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں صحت ہو رہی ہے, جس سے ظاہر ہے ان کو خوشی ہوئی. لیکن ہم ان سے بھی زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں, کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت ان کو, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ جتنا ہو سکے آرام کریں تاکہ جو ہے وہ ان کی ریکوری کو ایڈ کرے. آپ نے بتایا کہ ان کے لیے جو گلدستے بھیجے ہیں ان میں
عمران خان نے بھی گلدستہ بھیجا ہے, سراج الحق نے بھی گلدستہ بھیجا ہے, اور جو اوورآل ان کے لیے جو اپوزیشن پولیٹیشینز بھی ہیں وہ بھی ان کے لیے بیسٹ وشز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے آپ نے پرائم منسٹر کو بات. ان سب کا شکریہ. ان میں سے کافی جو ہیں ایسے جن سے براہ راست جو ہے اپنا میری بات ہوئی. میں ظاہر ہے ہماری اپنی جو پی ایم ایل این کے جو لیڈران ہیں ان کا تو ظاہر ہے رابطہ رہتا ہی ہے, لیکن چند ایسے جو ہے اپنا دوسری پارٹیوں کے لیڈران ہیں کہ جنہوں نے who have been kind enough کہ وہ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا اور اپنے نیک تمنائیں, اپنے نیک جذبات جو ہے نا انہوں نے پہنچائے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر دے اور سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان سب کو. یہ ایک اچھی روایت ہے اور اس کو جو ہے نا جاری رہنا چاہیے. حسین صاحب, کیا پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں فیوچر کے بارے میں, اور آپ کو کیا لگتا ہے ابھی آئندہ چند دنوں میں کیا پیغام وہ دینا چاہ رہے ہیں؟ میں پاکستانی عوام سے, جیسے میں نے عرض کی کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان دعاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا پروسیجر نہیں تھا, یہ ایک سیکنڈ پروسیجر جو ہے نا جو پرائم منسٹر کو ہوا, اور الحمدللہ یہ ایک بڑا آپریشن تھا. سرجری جو ہے اس نے 6 گھنٹے لاسٹ کیا اور 4 بائی پاس گرافٹ جو ہے نا ان کو لگائے گئے, اور یہ سب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو شفا اور صحت سے جو ہے نا نوازا. ان کی سرجری سکسیسفل ہوئی. اور میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی دعاؤں کو ابھی جاری رکھیے جب تک کہ وہ مکمل صحتیابی کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان میں نہیں آ جاتے. بہت بہت شکریہ حسین نواز شریف ہمارے ساتھ تھے. مسکراہٹ سے انہوں نے اس بات کا اختتام کیا, اور بہت اہم بات ایک بار پھر انہوں نے آگاہ کیا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا جو دل کا آپریشن ہوا تھا یہ ایک معمول کا آپریشن نہیں تھا, معمول کی بائی پاس سرجری تھی. 6 گھنٹے یہ جاری رہی ہے, جس میں 4 ان کی بائی پاس کرنے پڑے ہیں, 4 جگہ ان کا گرافٹ لگا ہے. 4 کا مطلب یہ کہ 4 ان کے بلاکیجز تھے, جو کہ بہت ہی ایکسٹریملی ایک سیریس سچویشن ہے. اور اس لیے بھی ایکسٹریملی سیریس سچویشن ہے کہ سن 2011 میں بھی ان کے ہارٹ کی ایک کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہوا تھا, اور جو کہ ایک معمول کا پروسیجر تھا لیکن اس میں ایمرجنسی پیدا ہوئی تھی اور وہ ایک کمپلیکیشن میں بدل گئی تھی, اور اس پیچیدگی تھی. جس کے بعد وزیر اعظم کی اس وقت کی جو سچویشن تھی, یعنی کہ اس آپریشن سے پہلے 4 ان کے بلاکیجز تھے, اور اس کے باوجود وہ گزشتہ اس آپریشن سے 1 ہفتے پہلے بھرپور سیاسی زندگی گزار رہے تھے, جلسوں سے خواب کر رہے تھے اور جوش خطابت دکھا رہے تھے, جو یقینی طور پہ ان کے مرض کے حوالے سے یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی. لیکن اس وقت یہ مرحلہ عبور ہو گیا ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف کا آج ان کی چہل قدمی بھی ہوئی ہے, ہلکا میل بھی انہوں نے لیا ہے. ان کے صاحبزادے سے براہ راست وزیر اعظم کی کیفیت ہم نے آپ کو سنوائی. لندن سے ہمارے ساتھ تھے جناب حسین نواز شریف. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے مسلمانوں کا جو قتل عام حالیہ تاریخ میں ہوا ہے, وہ بدترین قتل عام بھارت میں ہوا تھا, گجرات میں ہوا تھا. اس وقت ہوا تھا جب آج کے وزیر اعظم نریندر مودی وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے, جن کے بارے میں اتنی براہ راست ملوث ہونے کے ثبوت تھے کہ پوری دنیا نے انہیں اپنے ہاں آنے سے منع کر دیا تھا, ویزا انہیں کوئی دیتا نہیں تھا. مگر وقت بدلتا ہے, اب دنیا بھی مودی کو بھول گئی, اس واقعے کو بھول گئی, اور اب بھارت گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے ملزمان کو بھول رہا ہے, چھوڑ رہا ہے. یہ تلخ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں وقفے کے بعد. بچے کو تلوار سے مار مار کے ٹکڑے کر ڈالا, اور ہم نے تبدیل سے ڈال دی گاڑی بنائی. اور ہم کو گرو ہے کہ ایسا ایک بار 2 بار موقع آ جائے اور بھی تو, اور مرتے مرتے یہ تو دیکھتے جائے. تو ان کے ہاتھ میں آئے, سب کچھ کیا, پولیس کے ساتھ میں, پولیس ان کے آگے آگے پیچھے ٹولا. تو گجرات میں نریندر میں نے کیا تو کوئی نہیں کر سکتا. شاید حالیہ تاریخ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا قتل عام بھارتی ریاست گجرات میں ہوا تھا فروری 2002 میں, جب وزیر اعظم جو آج بھارت کے ہیں نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے.
اب یہ حالیہ تاریخ کی جو بدترین مسلم نسل کشی ہوئی تھی، آج کا ہندوستان، آج کا گجرات ان کے ملزمان کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی یہ بھیانک نسل کشی کی تھی، اب ان کا وقت ہے، اب وقت ہے کہ وہاں کا نظام، بھارت کا نظام، وہ عدالتیں ان کو چھوڑے۔ یہ وہ فسادات ہیں جو گجرات میں ہوئے تھے، جس میں 2500 سے زائد مسلمانوں کو ہندو بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا، زندہ جلا دیا تھا، ٹکڑے کر دیے تھے، ان کی املاک کو آگ لگا دیا تھا، اس کو مکمل طور پہ منہدم کر دیا تھا۔ مگر اب گھڑی الٹی جانب چل رہی ہے۔ ان تمام لوگوں کو، ان قاتلوں کو ایسا لگتا ہے کہ چھوڑنے کا اور ان کو آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج اسی بھارتی ریاست گجرات میں ایک خصوصی عدالت نے ان مسلم کش فسادات میں گلبرگ سوسائٹی کیس، جو ان واقعات کا ایک، جب یہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اسی حوالے سے ایک کیس ہے جس میں 69 مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا تھا، ان کے قتل عام میں ملوث 60 میں سے 36 ملزمان کو بری کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، اور باقی 24 کے بارے میں کہا گیا کہ شاید وہ جرم میں ملوث ہے لیکن انہیں کوئی سزا فی الحال نہیں دی گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا قتل عام کا جو ہوا تھا گجرات کا، اس کا بھیانک ترین واقعہ تھا۔ اس وقت اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی سرپرستی، اور صوبائی وزیر داخلہ امت شاہ، جو کہ اس وقت بی جے پی گورنمنٹ کے انتہائی اہم شخصیت ہے، بی جے پی کی انتہائی کلیدی شخصیت ہے، یہ بات عام تھی کہ وزیر اعلیٰ نریندر مودی اور صوبائی وزیر داخلہ امت شاہ کی نگرانی میں ہندو بلوائیوں نے لاٹھیوں، تلواروں اور پیٹرول بم سے مسلمانوں کی املاک، آبادیوں پر منظم حملے کیے تھے، انہیں آگ لگایا تھا، انہیں قتل کیا تھا۔ اسی واقعے کے بعد پوری دنیا میں جو رد عمل سامنے آیا تھا، اس میں سب سے بڑا رد عمل یہ تھا کہ نریندر مودی کو، وزیر اعلیٰ گجرات کو، ان واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور دنیا کے مہذب اقوام نے نریندر مودی کو ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ کے اہم ترین ممالک ہیں۔ وہ اجازت نہیں تھی نریندر مودی کو کہ وہ بھارت میں ان ممالک کے ویزے کو بھی اپلائی کرے۔ لیکن وقت بدل گیا، اب امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا یورپ ہو، نریندر مودی کو آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں، یہ ایسا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب بھارت کے اندر اس بھیانک قتل عام کے ملزمان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گجرات میں ہونے والے قتل عام کا مرکز اس کا شہر احمد آباد تھا، اور وہاں کی گلبرگ سوسائٹی کا واقعہ بھیانک ترین تھا، جس میں تقریباً 69 افراد مسلمان شہید ہوئے تھے، اور احمد آباد سے کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ احسان جعفری اس میں شامل تھے۔ یہ انہی کا گھر تھا جس کو محفوظ سمجھ کر وہاں پر ان مسلمانوں نے پناہ لی تھی، اور اس گھر کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بارے میں بھارتی ٹیلی ویژن چینل NDTV نے اس وقت بتایا تھا۔ This is the place from where Mr. Jafri, before he was garrowed and killed by the mob, this is from where he had made several desperate calls to people in the top brass of the government. He had called the politicians, he had called the policemen, he had called the friends. But eventually, after a 4-hour wait, the help couldn't reach him, and eventually the mob get out the society in Gulbarg society. We're outside Mr. Jafri's house. This was the house where about 100 people had taken shelter, apparently hoping that the former Congress MP could eventually manage to get some help from the police and also from the authorities. But despite making desperate calls for help, about 200 calls which he had made through his landline and also through his cell phones, no help reached. And eventually in the afternoon, on the fateful day of 28th February, the mob killed around 69 people here in Gulbarg society, most of them in this house, which belonged to the Congress MP Ehsan Jafri. 69 افراد کو آگ لگا کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ممبر پارلیمنٹ تھے احسان جعفری، 200 فون کالز انہوں نے کی، مگر مدد کو نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ یہ ایک منظم ریاستی قتل عام تھا مسلمانوں کا۔ اس کیس کے ایک نامزد ملزم تھے، ان کا نام تھا نریندر مودی، جو آج بھارت کے وزیر اعظم ہیں۔ اس کے بعد ہی ان پر امریکہ اور یورپی ممالک نے داخلے پر پابندی لگائی تھی، اور اس نامزد ملزم یعنی نریندر مودی کو ایک بھارتی عدالت نے 2012 میں عدم شواہد اور شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن جب بھی میڈیا سوالات پوچھتا ہے، نریندر مودی اپنے ہاتھوں پر لگے گجرات فسادات کے شہیدوں کا خون چھپا نہیں پاتے۔ Of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to
allay that ghost. Protect the Muslims. What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessarily I have to talk about the intelligence and everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a little water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे आगे. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. I can't help it. वो ये इंटरव्यू छोड़ के चले गए, लेकिन जब भी मीडिया में उनसे पूछा जाता था तो उनका लब लहजा या जुमले हमेशा ऐसे होते थे जैसे कि वो गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का क्रेडिट ले रहे हैं और बता रहे हैं और भारतीयों से कहते थे कि किस तरह से उन्होंने सबक सिखाया था. 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता. मुझे देर नहीं लगती. मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए. पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए. ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए. ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं. गुजरात में हिंदू बलवाइयों की दरिंदगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सफाकी को भारत में इंसानी हुकूक की रहनुमा अरुंधति राय भी बहुत ही दर्दनाक अंदाज में पेश करती हैं और भरपूर तरीके से पेश करती हैं. अरुंधति राय जो भारत में इंसानी हुकूक की एक बहुत अहम एक्टिविस्ट हैं. There was a member of the Legislative Assembly called Ehsan Jafri who had the temerity to stand against Modi in the elections. His house was surrounded by a mob of 20,000 people. He made something like 200 phone calls asking for help. The police vans came there and went away. They didn't do anything. The mob surrounded the house. Ehsan Jafri came down and said, look, there were many people sheltering in his house. He came down and he said, look, do what you like to me, but let the women be, let the people who are taking shelter in my place be. They cut off his arms, they cut off his legs, they dragged his body around the place, and then they killed all the people there. They raped the women and they burnt them alive. So, and Modi said, well, if there's an action, there'll be a reaction. कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट एहसान जाफरी के बलवाइयों ने पहले हाथ काटे, फिर टांगे काटी, फिर वहाँ पे मौजूद लोगों को जिंदा जला दिया, औरतों को रेप किया और उसके बाद उनको जिंदा जला दिया. और जब मोदी से पूछा गया तो उसने कहा कि अमल होगा तो उसका रद्द अमल होगा. 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की इस केस से बरीयत और सानिया के 10 साल बाद फरवरी 2012 में बैन-ए-अक़वामी ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में इस वाक़े के हवाले से लिखा था कि गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम जमहूरी भारत के चेहरे पर कलंक का टीका है, जिसने भारत में मजहबी मसावात की साख को तबाह करके रख दिया है. इन फसादात में मुलव्विस सरकारी मशीनरी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय रियासत उन्हें बचाने में लगी है. ये अमल आज भी जारी है और आज हमने आपको बताया कि इस खुसूसी अदालत ने जो इस मामले के एक भयानक केस यानी एहसान जाफरी केस, गुलबर्ग सोसाइटी केस की समाअत कर रहा था, उसने अपने फैसले में 60 में से 34 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया है. उन्हें किसी भी सबूत के बगैर उन्होंने कहा कि उनको बरी कर दिया जाए. 24 लोगों को कहा है कि इनकी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की गई है. यह है जमहूरी भारत और इस जमहूरी भारत का जमहूरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उसकी कारकर्दगी. कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कल बजट आएगा. हुकूमत की कोशिश ये है कि इस बजट में अगर किसी की चीख निकाली जाए तो वो लोग जो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते, ऐसे लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का इरादा रखती है. लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि दावे, वादे और अज़म तो ज़रूर आता है, लेकिन बाद में ऐसा हो नहीं पाता. इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद.
24 घंटे से कम रह गए हैं कि हुकूमत बजट का ऐलान करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार कल शाम कौमी बजट का ऐलान करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए ये यकीनी तौर पे इंतहाई दिलचस्पी है। इस पूरे मामले में ख़ास तौर पे दो पाकिस्तानी सेक्शन हैं, एक वो सेक्शन जो कि टैक्स देता है, एक वो सेक्शन जो टैक्स नहीं देता। जो टैक्स देता है या इनकम टैक्स देता है वो कुल आबादी का 2% से कम है। जो टैक्स नहीं देते वो 98% हैं। गोया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो तकसीम है ना टैक्स देने वाले और टैक्स देने वालों के हवाले से देखना यह है कि हुकूमत इस बजट में ना टैक्स देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। वादे तो बहुत हैं। हुकूमत जिसकी कोशिश थी कि ना टैक्स देने वाले टैक्स देने वालों के नेट में आए और इसके लिए रियायती और मराती और एमनेस्टी स्कीम्स का उसने ऐलान किया। खास तौर पे हालिया महीनों में वो बुरी तरह से फेल हो गई। टैक्स देने वाले ना देने वाले मुसर हैं कि वो टैक्स नहीं देंगे और इसके जवाब में हुकूमत की ये कार्रवाई जिसमें उसका फैसला ये था कि वो अकाउंट्स जहाँ से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मगर वो उनके अकाउंट्स हैं जो कि टैक्स देने वाले नहीं हैं, गोया उनके पास NTN नंबर नहीं है, उस पर वो टैक्स लगा देंगे और वो 0.6% का टैक्स लगाया गया जिस पर भरपूर रद्द अमल सामने आया, एहतजाज हुआ। ताजरों ने बबांग दोहल कहा कि हम टैक्स भी नहीं देंगे और ये विद होल्डिंग टैक्स अगर आप लगाएंगे तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हड़ताल की, हुकूमत ने घुटने टेके 6 बार इस की मुद्दत में इजाफा किया गया, लेकिन कुल मिला के 9,000 के करीब लोग ऐसे थे जिन्होंने कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाया। गोया के हुकूमत को टैक्स ना देने वालों ने खुला अंगूठा दिखा दिया। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। इतलात के मुताबिक कल इस सिलसिले में भरपूर कार्रवाई होगी। वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते, कारोबार करते हैं मगर वो डॉक्यूमेंटेड कारोबार का हिस्सा नहीं है, बेनामी कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का वादा है। देखते हैं ये किस हद तक पूरा होगा। लेकिन जब ये कार्रवाई होगी टैक्स ना देने वालों के खिलाफ तो ताजिर फिर उठ खड़े होंगे। स्मॉल शॉपकीपर्स पूरे पाकिस्तान के जिस तरह का उन्होंने एहतजाज किया था, इस दफ़ा उनका क्या प्लान है इस हवाले से जो कल बजट में इक़दाम तजवीज़ होने वाले हैं ये पूछेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है अतीक मीर ने जो सदर है कराची ताजिर इत्तेहाद के। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। हुकूमत बहरहाल अब तो कार्रवाई करेगी, जो लोग टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया जाएगा और इस किस्म की कार्रवाई होगी। आप लोग फिर उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। मैं समझता हूं कि अब तक जो टैक्सेशन पॉलिसी में मुश्किलात हैं, जो सबसे ज़्यादा जैसे टैक्स एमनेस्टी स्कीम पेश की गई और वो मुकम्मल तौर पर नाकामी का लफ्ज़ एक तरफ है, ताजरों ने उस स्कीम को उठा के हुकूमत के मुंह पे मार दिया। उसका सबब भी यही है, ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स की तलवार है जिसे टैक्सेशन के निज़ाम का कमा कर दिया। हम ये समझते हैं कि ऐसी महसूलाती दहशत गर्दी है इसमें क्या दुनिया में कहीं देखने में नहीं मिलती। इसने जहां तिजारत को एक हिजान का शिकार कर दिया वहीं पर पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। तो क्या करती है दुनिया उन लोगों के साथ, अक़वाम मुल्क जहां के लोग टैक्स देने से इनकार कर दे, जैसे कि आप जैसे छोटे ताजिर वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे टैक्स, हम नहीं अपने आप को रजिस्टर कराएंगे टैक्स के हवाले से, तो फिर क्या करें? देखें, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स की मौजूदगी में ये वॉलंटरी स्कीम पर गौर इसे अपनाना तो दूर की बात है, ताजिरों ने गौर भी नहीं किया। वो समझते हैं कि ये हुकूमत टैक्सेशन के मामले में अपना एतमाद खो चुकी, भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद हम जब इसका इंदराज करेंगे, इसमें रिटर्न फाइल करेंगे, किसी नई मुश्किल में आ जाएंगे। तो लिहाजा मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले तो हुकूमत और ताजिरों के बीच में जो रवाबित का ये रुकावट का जो ये पहाड़ है जिसे बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, इसको हटाएं ताकि ताजिर आगे बढ़ने के लिए। अतीक साहब चलें, आप बताइए, कुछ आप ही रहनुमाई कर दीजिए कि ये जो 90% छोटे ताजिर जो कि इनकम टैक्स के नेट में आने से इनकारी हैं, बागी हैं, वो कहते हैं हम नहीं आते, आप बता दीजिए आप किस तरह से इनकम टैक्स अपने कारोबार पे टैक्स देने के लिए तैयार होंगे? अपनी स्कीम बना के दे दीजिए ना। देखिए, तमाम ताजिर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हुकूमत को महसूलात में, हुकूमती महसूलात में अपना हिस्सा देना चाहिए, लेकिन उस हिस्से का अगर बड़ा हिस्सा रिश्वत के निज़ाम में चला जाएगा, रिश्वत के डस्टबिन में चला जाएगा, इसके लिए लोग तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम मांगी थी
जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। आज हम एक फिक्स टैक्स सिस्टम मांगते हैं कि बीच में उस माफिया को अलग कर दें जो हुकूमत से वो पॉलिसीज अपनी हिमायत में बनवाता है कि हमारे दिए हुए रुपए का 80% रिश्वत में और गलत करप्ट निज़ाम की नज़र होता है और मुश्किल से 20-25% हुकूमत को टैक्स की सूरत में मिलता है। हम बैठकर बात करने को तैयार हैं, लेकिन बैठकर बात करने के लिए रास्ते बहाल किए जाएं और रास्तों की बहाली के लिए ये विदहोल्डिंग टैक्स की गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अतीक मीर। अगर अतीक मीर की या ताजरों की बात को मान लिया जाए तो वो पाकिस्तानी भी जो टैक्स देते हैं वो भी टैक्स देने से इनकार कर दें, वो भी इस बात को दलील के तौर पर पेश करें कि पाकिस्तान में करप्शन है तो हम भी क्यों टैक्स दें, ताकि 2% जो टैक्स दे रहे हैं वो भी टैक्स देने से इनकार कर दें। वरना अतीक मीर साहब का कहना यह है कि ताजरों के लिए कोई फिक्स टैक्स दे दिया जाए, टैक्स जमा करने वाली मशीनरी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दूर कर दिया जाए, परे कर दिया जाए, मगर पूरे पाकिस्तानियों के लिए किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट जो है और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो करप्शन का मंबा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखते हैं हुकूमत इस सिलसिले में क्या तजवीज़ कर लाती है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी सुतून है बेनामी बैंक अकाउंट्स और बेनामी तिजारत, बेनामी प्रॉपर्टीज़। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन क्योंकि इत्तलात है कोई कार्रवाई होगी, एक स्केयर है, लोगों ने बड़ी तादाद में पैसों बैंकों से निकाले हैं और प्रॉपर्टीज़ में पार्क कर दिए हैं। बेनामी अकाउंट्स अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बड़ी शदीद हलचल मच जाएगी, बहरानी कैफियत हो जाएगी। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। बजट की आमद के साथ ही ये अफवाहें भी सरगर्म हैं, इत्तलात सामने आ रही हैं। अफवाहें हैं फिलहाल कि हुकूमत शायद कुछ ऐसे इक़दाम तजवीज़ करे जिसके ज़रिए FBR यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इस बात का इख्तियार मिले कि वो बैंक अकाउंट्स तक उनकी पहुँच हासिल हो, उनको आज़ाद रसाई हासिल हो। ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा है FBR और बैंक्स के दरमियान। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कसीर तादाद में बेनामी अकाउंट्स होते हैं, गोया कि वो अकाउंट्स जो कि जाली नामों पे या मुख्तलिफ नामों पर रखे जाएं और असल जो अकाउंट होल्डर है वो सामने ना आए, ताकि ये कि वो टैक्स को बचा सके। ये अकाउंट्स जो है इसमें रकूम जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10 अरब रुपए बेनामी अकाउंट्स के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री की शहरग है, इसके खिलाफ कोई हुकूमत भी कार्रवाई की नहीं सोच सकती, क्योंकि कार्रवाई की सोचा भी, इब्तदा भी हुई तो खलबली बच जाएगी और बैंकों में भगदड़ मच जाएगी और पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम, माशी निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन बहरहाल FBR की कोशिश जारी रहती है, टैक्स हुक्काम की कोशिश जारी रहती है कि बैंकों को राज़ी किया जाए, उनके इशारे पे किसी भी खातेदार का हिसाब उनके हवाले कर दिया जाए। बैंक इसके लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हर खातेदार की राजदारी उसकी जिम्मेदारी है और ये आईन का हिस्सा है। लेकिन इस कशमकश के दौरान ये अफवाहें बहरहाल गर्दिश करती रही कि इस किस्म की रसाई FBR को मिल सकती है और जिस सिलसिले में हालिया दिनों में मुज़ाकरात भी हुए पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन और FBR के दरमियान। लेकिन फ़िलहाल इन अफवाहों की बुनियाद पर भी इत्तलात के मुताबिक बैंकों से सरमाया निकाला गया है, बेनामी अकाउंट से सरमाया निकाला गया है और ये भी आसार सामने आए हैं। कराची में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी मार्केट से बात सामने आई है कि ये सरमाया निकाल के प्रॉपर्टी मार्केट में लगा दिया गया है, जो बैंकों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। हालिया दिनों में पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ रहा है कि कानून के मुताबिक सिर्फ उन अकाउंट होल्डर्स के मालूमात दी जा सकती है जिनके अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़ायद की रकम होगी, या जिन्होंने 10 लाख या रुपए से या उससे ज़ायद का कर्जा माफ़ कराया हो, या उनके अकाउंट्स में अचानक कोई इंतहाई गैर मामूली या मशकूक ट्रांजैक्शन हुई हो। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख 165(1) के मुताबिक तमाम बैंक और मालियाती इदारे FBR को अपना डेटा बेस तक बराह रास्त एक्सेस देने के पाबंद हैं। लेकिन पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन ने इस सिलसिले में अदालत से एक हुक्म इम्तना भी लिया हुआ है और इस कानूनी शिक को भी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इसमें अब ताज़ा सूरत हाल क्या है, क्या वाकई FBR चाहती है कि उसे आज़ाद रसाई हो जाए तमाम खातेदारों तक, और इसके क्या असरात हो सकते हैं यह पूछेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशफाक तोला, जो माहिर हैं टैक्स उमूर के भी और मावनत करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
اشفاق اللہ صاحب بتائیے گا کہ خبریں آتی رہی کہ پاکستان بینکنگ ایسوسییشنز اور ایف بی آر کے درمیان مسلسل بات چیت ہوتی رہی. ایف بی آر کی ہمیشہ سے یہ کوشش کہ کھاتے داروں تک اس کو رسائی مل جائے, اس کے افسروں کو رسائی مل جائے. بینکس کہتے ہیں کہ ان کی رازداری ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ کیا واقعی, کیونکہ یہ بڑا خطرناک عمل ہو سکتا ہے اگر ٹیکس آفیشلز کو تمام اکاؤنٹس تک رسائی مل جاتی ہے تو؟ جو یہ آپ کا سوال ہے کہ کوئی اس قسم کا معاہدہ ہوا ہے, تو جہاں تک باخبر ذرائع کہتے ہیں ایسے کوئی معاہدے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. البتہ جب پاکستان بینکنگ ایسوسییشن اپنے بجٹ تجاویزات لے کے ایف بی آر پہنچی تھی تو ان سے گلا شکوہ ضرور کیا گیا تھا, جو باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کافی ٹیکس چوری ہو رہا ہے اور کافی مارا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے شاید یہ بات, میرا خیال ہے جو باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ یہ شاید طے پایا ہوگا کہ کچھ لمیٹڈ ایکسیس, ڈائریکٹ ایکسیس وہ نہیں دیں گے, آن لائن ایکسیس شاید نہ دیں, مگر میرے حساب سے وہ کچھ ایسی ایکسیس دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ جس میں چند چیدہ اکاؤنٹ جو کہ کچھ ایک اماؤنٹ سے زیادہ ٹرانزیکشن رکھتے ہیں اور مہینے کی سے 10 لاکھ روپے, تو وہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل وہ سی این آئی سی کے ساتھ وہ شاید ایف بی آر کو مہیا کر دیں. تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی ایسا سچ کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہو. لیکن طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بھی ہو جاتا ہے اور اس قسم کی اور کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ایف بی آر کا پوائنٹ اپنی جگہ ہے, لیکن پاکستان کے بینکاری نظام کے اندر, پاکستان کی معیشت کے اندر یہ جو بے نامی سلسلے ہیں جس میں بینک اکاؤنٹس بھی ہیں, پراپرٹیز بھی ہیں, یہ ساری ہیں, اگر اس پہ کوئی گرفت کرنے کے لیے آ گیا, یہ قانونی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کا بہرحال یہ آج کی قومی سچائی ہے کہ ایک بھگدڑ مچ جائے گی, رن ہو جائے گا بینکس پہ, باقاعدہ پورے ملک میں کھلبلی مچ جائے گی, ہے نا؟ ایسی ہو جائے گا نا اگر واقعی اس طرح کی آزاد رسائی دے دی گئی تو؟ دیکھیے, کبھی کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے تو تھوڑا سا شروع میں تھوڑا سا پینک ضرور ہوتا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں لانگ ٹرم میں جو لوگ ہیں وہ اس کے قائل ہو چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے جو نان فائلر ہیں جن کا یہ آپ کا 0.4% آپ کا جو کٹتا ہے, وہ ایک زمانے میں شروع میں یہی بات آئی تھی کہ جی یہ بینک پہ رن پڑے گا اور بہت مشکل ہو جائے گی, بینکیں مشکلوں میں آ گئی ہیں. مگر آپ اگر معاشی گوشوارے دیکھیں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو ٹائم اینڈ ڈیمانڈ لائبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. تو تھوڑے عرصے کے لیے میرا خیال ہے شاید یہ ایک ایشو آئے, مگر لانگ رن میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی معیشت کے لیے, آپ کے ٹیکس کلچر کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا کہ اب آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دیکھیں چند کندھوں پہ آپ پورے قوم کا ٹیکس برڈن نہیں ڈال سکتے, اور جو لوگ بالکل ٹیکس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, مروز خاطر ہی نہیں لاتے, ان کو اب ٹیکس پے کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جناب اشفاق تولا ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے ایک عام سی بات ہے, بلکہ زیادہ عام بات یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں, جب چاہیں خلا بازی کھا جائیں, جب چاہیں سمر سالٹ کر لیں, آج کچھ کہہ دیں کل کچھ کر دیں. نہیں, اگر یہ آپ کی سوچ ہے تو یہ آپ کی سوچ ہی رہے گی, کیونکہ یہ دنیا بھر میں سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں, ایسی ہی خلا بازی کھاتے ہیں کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ برطانیہ جیسی جمہوریت میں بھی سیاستدان, وہ بھی پرائم منسٹر کے لیول کی ایسی خلا بازی کھا جاتے ہیں. یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. Begin with a creation of peace. Shalom, assalamu alaikum. This man supports IS. My parents were immigrants. My dad was a bus driver for over 25 years. Mr. Mayor, would you like to sign in? My name is Sadiq Khan and I'm the Mayor of London. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہی یہ مشغلہ سیاستدانوں کا ہے کہ وہ جب چاہیں الٹی خلا بازی کھا جائیں, جب چاہیں اپنے مخالف کو اپنا دوست بنا لیں اور کب چاہیں اپنے دوست کو اپنا مخالف بنا لیں, تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ دنیا بھر میں سیاستدانوں کا مشغلہ ہے. اس وقت برطانیہ یہی صورتحال دیکھ رہا ہے, جہاں پر برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اچھی باتیں کر رہے ہیں اپنے مخالف لیبر پارٹی کے
اور لندن کے میئر صادق خان کے حوالے سے، جن کے بارے میں وہ بدترین کلمات کہہ چکے ہیں، بدترین جذبات کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اب انہیں خوب گلے لگا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پہ حیران ہیں برطانیہ والے بھی، اور اس کی عکاسی کی کل برطانیہ کے اخبار گارڈین میں، جب تجزیہ کار اوین بینڈٹ جوس نے صورتحال پر لکھا کہ لوگوں کو تعجب ہو، لیکن برطانیہ میں سیاستدان اسٹیٹ ایجنٹ سے بھی کم بھروسے والے ہیں، جس کی مثال برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہیں، جو بہت ہی تنگ نظری اور شاطرانہ انداز سے صادق خان کے خلاف لندن میئر کی انتخابی مہم چلا رہے تھے، لیکن سیاسی مفادات کے لیے اب وہ صادق خان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں اور اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ صادق خان ایک بس ڈرائیور کے بیٹے ضرور، مگر ایک قابل فخر برطانوی، قابل فخر مسلمان اور لندن کے قابل فخر میئر ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو اب آج کل ڈیوڈ کیمرون صادق خان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، جن کی ان کو سیاسی ضرورت پڑ گئی ہے۔ Let me first of all congratulate Sadiq on his victory. He talked about his father. He's the son of a bus driver. Someone who is a proud Muslim, a proud Brit and a proud Londoner can become mayor of the greatest city on earth. That says something about our country. And yes, صرف کچھ ہفتے قبل یہی ڈیوڈ کیمرون تھے، انہی صادق خان کے بارے میں کیا جذبات تھے ان کے۔ Suleiman Ghani, the honourable member for Tooting, has appeared on a platform with him 9 times. This man supports IS. He even shared a platform. Well, Mr. Speaker, I think they are shouting down this point because they don't want to hear the truth. دوسری جانب میئر صادق خان بھی لندن کے انٹرسٹ میں، اپنے شہر کے انٹرسٹ میں برطانوی وزیر اعظم اور اپنے بدترین سیاسی مخالف ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ There are many things upon which the Prime Minister and I will disagree. But what's really important is when it's in London's interests, when it's in Londoners' interests for the Mayor of London and the government to work closely together. We will work closely together. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔